रिज्यूम करते हुए इसहाक डार साहब का बीबीसी हार्ट टॉक, बीबीसी का एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम, वहां पर इंटरव्यू स्टीफन सैकर जो मॉडरेटर हैं प्रोग्राम के, बहुत दफा नाजरीन ये प्रोग्राम बेसिकली उस नौयत का हामिल है कि हमने काफी सारे लोगों को देखा है जो यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, एंड दिस इज इंडीड हार्ड टॉक। तो जो गुफ्तगू होती है उसमें काफी सारे जो गेस्ट्स होते हैं वो परेशान यकीनन हो जाते हैं। तो इसहाक डार साहब ने भी एक तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने ही अग्रीड कि वो ये इंटरव्यू करें और सख्त तरीन सवालात का सामना करें। तो इस नाजरीन पूरे इंटरव्यू में लुब्बे लबाब इसका मजीद इसके ऊपर मैं बताऊंगी, रोशनी डालूंगी और तमाम अपने गेस्ट्स का फौरी तौर पर रुख करेंगे, लेकिन पहले सवाल मुलाहिजा कर लें। जी नाजरीन, इस इंटरव्यू के बाद एक बिल्कुल ये नई बहस छिड़ चुकी है कि आया जो जवाबात थे जो जनाब इसहाक डार साहब की तरफ से दिए गए वो कितने तसल्ली बख्श थे। पहले तो उनको बार बार पूछा गया उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से, उन्होंने बार बार ये कहा कि वो तमाम चीजें जो हैं वो उनकी डिक्लेयर्ड हैं उनके टैक्स रिटर्न्स वगैरह में, लेकिन उनको मॉडरेटर ने बाकायदा जब इंसिस्ट किया तो उन्होंने बताया कि उनकी एक प्रॉपर्टी है पूरी दुनिया में, और उन्होंने कहा वो पाकिस्तान में है और इस वक्त उसको हुकूमत ने मुंजमद किया हुआ है। उनके बच्चों की या उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज के बारे में जब कहा कि जी उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे जो हैं वो उन पे डिपेंडेंट क्योंकि नहीं हैं, अपना कारोबार करते हैं 17 साल से, तो लिहाजा उनके दुबई में एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके अलावा लंदन में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। साथ साथ ये भी उनसे पूछा गया कि वो वतन वापस अपने क्यों नहीं जाते पाकिस्तान, तो उन्होंने बताया कि जी वहां पर क्योंकि नैब का जो निजाम है या जो अकाउंटेबिलिटी का निजाम है उसमें कोई फेयरनेस नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि वो अपनी बीमारी के इलाज के गर्ज से दरअसल 3 साल से लंदन में मौजूद हैं। तो बाकी भी जो जाहिर है ऑब्वियसली क्योंकि वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि मईशत में पहली दफा ऐसा हुआ है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट आया है और इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है, और कोविड से पहले ये तमाम सूरत हाल थी। ये तमाम चीजें इसकी नाजरीन बिल्कुल एक कंटिन्यूटी ये भी बनती है कि आज साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ पर जो अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस थे उनमें भी बाकायदा उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप बताते हुए 30 दिन की उनको मोहलत दी गई थी कि वो सरेंडर करें, लेकिन 30 दिन की मोहलत के दौरान सरेंडर ना करने की सूरत में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इन 2 खुसूस रेफरेंसेज में भी जो कि पैनामा से जनरेट हुए थे तमाम, उनमें भी इश्तिहारी बाकायदा करार दिया जा चुका है। अखबारात में जो है वो इश्तिहारात भी शाया किए गए थे कि वो वापस आएं, लेकिन एज वी स्पीक ये मामला जूं का तू है। नैब के हवाले से भी बात की है, अब इसहाक डार साहब ने इकोनॉमी पर भी बात की है। ओवरऑल इस इंटरव्यू को कितना सेटिस्फैक्ट्री या उनके जवाबात को कितना सेटिस्फैक्ट्री देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा, गैर तसल्ली बख्श देखा जा रहा है, इसका मुश्ताक साहब आप ही से आगाज हो जाए क्योंकि जाहिर है द क्वेश्चन पर्टेन्स टू योर पार्टी। तो फरमाइएगा इसहाक डार साहब का जो ये इंटरव्यू है आपने कैसा देखा? आप माशाल्लाह you've been a TV figure for quite long और आपने ये तमाम चीजें बहैसियत होस्ट और बहैसियत मॉडरेटर भी देखी हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुतमईन कर पाए हैं स्टीफन सैकर के सख्त तरीन सवालात को इसहाक डार साहब? बात ये है कि कोई वो को CSS का पेपर देने नहीं गए थे, वो एक क्वेश्चन आंसर एक सेशन था। मेरा नहीं कि जिस तरह का एक वावेला ये तरफा तौर पर कर जाया जा रहा है, बहुत अच्छे जवाब भी दिए उन्होंने, कोई एवरेज जवाब दिए उन्होंने इंटरव्यू में। आप नहीं आप जवाब दें, आपके पास जितनी मालूमात होती हैं, आप जितनी मालूमात बताना चाह रहे हो, आप ये सारी चीजें, आपकी जो पॉलिसी है, आपकी जो जमात की पॉलिसी है, ये सारी चीजें जो है वो एक आप ऐसे यहाँ पर तो आपको पता है जो सवाल जवाब का सेक्शन तो हमारे ग्रुप में भी होता है, ये भी बड़े बड़े लोगों के बैठने पहले सवाल जाते हैं रहे हैं और अब भी जाते हैं, वहां से बैठ होकर पढ़ते हैं। इसी हार्ड टॉक का वो एक टफ बिल्कुल सेशन था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इसहाक डार साहब को कि ये कोई वहां पर आपको पता है कि कोई एवरेज बंदा वहां पर उनके उसमें जा ही नहीं सकता। कोई इंटरनेशनल रिप्यूट का कोई बंदा होगा, इस लेवल का होगा, तभी बीबीसी बुलाता है। बीबीसी एक बहुत बड़ा अदारा है, दुनिया का आलमी नशरियाती अदारा है। तो एक तो इसहाक डार को इस बात की मुबारकबाद
کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنا معافی الضمیر اپنا اس پروگرام کے تحت پوری دنیا کو بتایا، ہم نے بھی سنا. وہاں تو ویسے جیسے میں نے کہا مشتاق منار صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی جا چکے تو بالکل ہاں کامیاب رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو کہا ان سے پوچھا گیا کہ وہ پاکستان کیوں نہیں لوٹ رہے اسحاق ڈار صاحب، تو انہوں نے کہا کہ وہ بیماری کے غرض سے ہیں. ایک تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ہم نے پایا اسٹیفن سیکر کے چہروں پر، جو ان کے تاثرات تھے وہ تھوڑا سرپرائز ہوئے اس بات سے کہ آپ کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی ابھی بھی علاج چل رہا ہے. تو یہ آج دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھی 2 مزید ریفرنسز میں اشتہاری قرار دیا ہے. تو آیا یہ واپسی الٹیمیٹلی کب ہونی ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کورٹس کو درکار ہیں، ناٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان. مونا بات یہ ہے کہ ایک تو اسحاق ڈار صاحب دیکھیں، کوئی ہوسٹ جو ہے وہ کسی کی بیماری کا تعین نہیں کر سکتا، ہوسٹ کوشچن کر سکتا ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کے جو مالج ہیں اس کا تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس سٹیج پہ ہیں، کیسے ظاہر ہے ان کا علاج چل رہا ہے تو چل رہا ہے. دوسرا آپ نے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے تو ان کا پاسپورٹ ہی جو ہے وہ منسوخ کیا ہوا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ ان کو لانا چاہتے ہیں، آپ نے پاسپورٹ منسوخ کر کے آپ کسی کو کہیں کہ آپ وہاں سے ادھر آ جائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کے خلاف ایک ہوسٹائل گورنمنٹ جہاں بیٹھی ہو، اور جو کہ جس آپ میں ایک کی بات نہیں کرتا، کم از کم 1 درجن بلکہ 2 درجن سے زائد پی ایم ایل این کے جو مرکزی قائدین تھے وہ نیب کی اس پورے پروسیس سے گزر کے وہاں سے جوڈیشل جو ہے نا وہ ہو کے واپسی پہ ضمانتوں پہ آج کل اپنے گھروں میں. تو ایک نقطہ نظر ان کا بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید اس ہوسٹائل گورنمنٹ میں ان کو انصاف نہ ملے، اس وجہ سے بھی لوگ باہر ہیں. اور جو یہ اشتہاری دینے کی، یہ پاکستان کی تاریخ کو آج سے مرتب نہیں ہوئی. پاکستان 1947 14 اگست کو جو ہے معرض وجود میں آیا تھا، پہلا وزیر اعظم قتل، اس کے بعد 6 سے استعفیٰ، 3 کی جو ہے نا وہ عدم اعتماد کی تحریکیں، ایک پھانسی پہ چڑھ گیا، اس کے بعد آپ ایک کو گولی مار دی گئی. جس ملک میں ایسا نظام ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی کسی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر اور اس کے کارکنان جو ہیں وہ اپنے لیڈر کو جس کو لانا چاہیں، وہ چاہے نواز شریف ہے یا اسحاق ڈار ہے، اس کو یہ اپنا وہ کہیں گے کہ آپ اس ملک کے اندر آئیں جہاں پر سابق وزراء اعظم کا ہم نے یہ اشر کیا ہے؟ ہم لیاقت علی خان شہید سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو تک ہم نے اپنے وزراء اعظم کے ساتھ کیا کیا ہے جی؟ تو آپ پھر یہ کہیں کہ ہم ان کو یہاں مروانے کے لیے یا شہادت کے رتبے میں فائز کرنے کے لیے اس ملک میں لائیں؟ نہیں خدا نہ خواستہ مشتاق صاحب، یہ تو ماحول سازگار ہے. ہم سب سے پہلے اپیل کریں گے اپنے قائد سے میاں نواز شریف صاحب تک کہ آپ واپس آئیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہم موجود ہیں. مریم یہاں پہ موجود ہے، اپنا شہباز شریف صاحب کو تو کسی نے اٹھا کے نہیں لایا، اپنی مرضی سے اس آخری جہاز پہ جس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اس جہاز پہ بیٹھ کے آئے ہیں. اور آج کل آپ کو پتا ہے جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہیں اور پیرول کے اوپر اپنی والدہ کے آج کل وہاں پر تعزیت وصول کر رہے ہیں. تو ایسے ملک میں جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے، جو لیگل اعتبار سے جو درکار ہیں وہ جناب نواز شریف اور جناب اسحاق ڈار ہیں، مطلب ان کی پریزنس درکار ہے نا کورٹس کو. مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب ان کو تو نہیں ریپلیکیٹ کر سکتے. نہیں تو یہ جناب ایک جنرل مشرف نام کے ایک بہت بڑے عالمی مجاہد تھے، اس پاکستانی قوم کے محسن تھے، وہ بھی تو کسی عدالت کو اس ملک میں تھے، وہ بھی یہ آپ کے ساتھ چلے. نواز شریف صاحب تو 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے لندن میں، وہ تو یہ 2 گھنٹے کراچی سے بیٹھے، 1.5 گھنٹے میں آپ دبئی پہنچ سکتے ہیں. وہاں سے آپ ان کو لا کے پہلے وہاں پر ان کو انصاف دینا پاکستانی قوم کو آئین توڑنے کا، اس کے بعد ہم بھی میاں صاحب کو کہیں گے آپ بھی آ جائیں اور ہم سارے مل کے جو ہے نا اپنی گردن جو ہے نا اس جو پھندے کے اندر جو ہے نا فٹ کرا دیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہمیں. جی پی جے صاحب آپ بتائیے گا، ایک تو ہاؤ ڈیڈ یو سی دا انٹرویو؟ آپ نے بھی بطور جرنلسٹ، سیزن جرنلسٹ، آپ نے اس انٹرویو کو کیسا دیکھا اس پرسپیکٹو سے کہ کتنے تسلی بخش تھے جناب اسحاق ڈار کے جوابات؟ اور برطانیہ اب کیا کرے سر؟ یہ تو لنڈن آپ کے سیکنڈ ہوم کی طرح ہیں پی جے صاحب. تو برطانیہ کو ایک طرف پی ٹی آئی حکومت کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری بات مانیں اور نواز شریف صاحب کو بھیجیں واپس، اور دوسری طرف ان کو کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی برطانیہ کی گورنمنٹ کو یہ ان کو ارج کیا ہے کہ جی ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جسٹ فار دا ریکارڈ، جنرل مشرف کو پرمیشن دی تھی نواز شریف نے جانے کی اور چودھری نثار نے. مجھے خود جنرل صاحب نے دبئی سے کال کیا اور کہا کہ نواز شریف کو کہو تھینک یو ویری مچ فار دا کائنڈ اسٹیٹمنٹس اینڈ آف کورس آلسو چودھری نثار. میں لائیو بیٹھا تھا ایک پروگرام کے اندر جب کہ نواز شریف کالڈ می اپ اینڈ آئی سیڈ کہ یار یہ بات ہوئی ہے. I won't go into any details, but this is what happened. دوسری چیز ہے
کہ جب یہ جو ہارٹ ٹاک ہے اس کے اندر اچھے پی بھائی میں ٹوکتا نہیں ہوں، صرف ایک بات کریں، کیا میاں نواز شریف جو افغانستان کے راستے روپوش ہو کے لندن پہنچے تھے؟ ان کو بھی تو اجازت دی تھی. دیکھیں بات سنیں، the question is ان کو on medical grounds he had to go جو گئے. اگر اب ہم جنرل مشرف کی میڈیکل گراؤنڈز نہیں ایکسپٹ کر رہے تو پھر یا نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے. سو یہ ڈائکوٹمی ہے. یہ دیکھیں ہر آدمی اپنا ایک جو لیگل رائٹ ہے. ملاقات کے لیے نہیں گئے تھے، آپ کو بھی پی جے بھائی ہم بیٹھے اسی دھندے کے لوگ ہیں، پلیز ہمیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اور دوسرا ایک اور جو چیز ابھی مشتاق بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک کریڈیبل آدمی آتا ہے اس کے سٹیون کے شو کے. اس شو کے اندر اچھے برے چور اور چکے سب آتے ہیں. یہ جنرل پینوشے جس نے مرڈرز کیے تھے یہ وہ بھی آیا ہوا ہے شو کے اندر. اس کے اندر ہر قسم کا مرڈر، ہر قسم کا بندہ آتا ہے. سو اٹ از ناٹ اے اسپیشل تھنگ ایز فار ایز دس شو از کنسرن. میں سمجھتا ہوں کہ بی بی سی نے پورا ریسرچ کیا ہے، انہوں نے پورے، بیکاز ریمبر ون تھنگ، جو ایک سوال اس نے کیا ہے، Isaac Dar can take him to the court and take BBC to the court. وہاں law دوسرے ہیں. I am very well versed with the laws in London and UK. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایک سوال جو کیا ہے وہ ان کے لیگل ٹیم ہوتی ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے اور پھر آپ جا کے سوال اس کے کرتے ہیں. So basically I think Isaac was probably unprepared. ایک تو میرے خیال ہے کہ اوور ہو گئے ہوں گے کیونکہ سٹیون ایک بڑا وہ پریشرائز کوشچن کرتا ہے اور بڑے وہ ہارڈ قسم کے آپ کہہ لو کہ ٹف قسم کے کوشچن کرتا ہے. آئی تھنک اسحاق واز پرابلی آپ کہہ لو کہ ہی واز ناٹ ریئلی پریپیئرڈ فار دیٹ. کیونکہ یہاں جب میں نے تو پتہ نہیں کتنے انٹرویو اسحاق کے کیے ہوئے، لیکن دا کوشچن از کہ ہم یہاں بڑا سافٹ ایک امیج رکھتے ہیں، وہاں نہیں رکھتے بیکاز دے ڈونٹ کیئر اینڈ واٹ ایور دے ڈو اٹ لیگلی. سو ایک تو یہ بات ہوگی. اب بات آتی ہے آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو اسحاق ڈار 10 انٹرویو دے دے، 50 انٹرویو دے دے، مجھے جو انفارمیشن چاہیے وہ کورٹ آف لا کے اندر چاہیے. اسحاق ڈار جو کورٹ آف لا کے اندر انڈر اوتھ بولے گا میں اس کو ایکسپٹ کروں گا، ان انٹرویوز کو ایکسپٹ نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ انڈر اوتھ نہیں ہے، یہ ایٹ رینڈم. He can lie, he can do whatever he wants to defend himself, but in a court of law, under oath, he cannot lie. And that is the difference between the two. So یہ ایک کہانی ہے جو ہر کے ساتھ چلتی ہے. But at the end of the day میں یہی کہوں گا کہ ایک انہوں نے غلطی کی ہے، آپ اپنے نیشنل انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن نہ کرتے. آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ بھائی کلنگ ہوتی ہے، کلنگ نہیں ہوئی ہے، وہاں ڈیتھس ہوئی ہیں لیکن آن نیچرل کازز. بالکل ہوئی ہے لیکن نیچرل کازز، کسی نے مارا نہیں ہے ان کو. وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ گولی مار دی یا کوئی چاقو مار دیا، اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے. لیکن کہنا، آپ کہہ لو کہ ایک پرسیپشن ایسی بن جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے، اتنے بڑے کورٹس کے اندر یہ ہوتا ہے. سو دس از ویری ڈیمیننگ. اینڈ آف کورس جو دوسرا سوال، جو پہلا سوال تھا چیف آف آرمی اسٹاف کا، اسحاق میرا بڑا پرانا جاننے والا دوست ہے، لیکن I condemn the statement. I publicly condemn the statement that you cannot just go out and just put down the chief of the army staff. You can't do that. What you do is now آپ نے ایک عام سپاہی کا مورال نیچے کر دیا. میں نے ایک ابھی پروگرام میں کہا، میں نے 3 سپاہیوں سے پوچھا لاہور میں یہ چیک پوسٹ پہ، میں نے کہا بھئی وہ جو میاں صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا جو میں ٹی وی پہ بات کروں. تو بات یہ ہے ہم نے ایک عام جوان جو ہماری پہلی گولی کھاتا ہے فرنٹیئر کے اوپر، ہم نے اس کے مورال کو تھوڑا نیچے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ بالکل اختلافات کریں، بالکل سیاسی کریں، لیکن فوج کو پلیز ڈو ناٹ ڈیمین دی آرمی. اور آپ نے نیب کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ تمام اداروں کو سمیت فوج بھی اور نیب بھی کہ اس طرح کی بات. جی آفتاب صاحب، یہ تو غالباً ایک دوسراہٹ ہے جو آپ کہتے آ رہے ہیں یا جو گورنمنٹ کہتے آ رہے ہیں کہ جی انسٹیٹیوشنز پہ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں. آیا یہ لوگ بھی وہ ہیں جو فارمر فائنانس منسٹر ماشاءاللہ تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب، تو اس قسم کی باتیں جب ان کی طرف سے آتی ہیں تو جو بھی پی جے نے جس چیز کا تذکرہ کیا انہوں نے باقاعدہ کنڈیم کیا ہے اس کو. یہ آپ کی بھی بات ہے جو گورنمنٹ کرتی آ رہی ہے، اور آپ نے کیسا پایا ہے اس انٹرویو کو؟ کیونکہ چلیں انہوں نے اتنی تو ایک جرت دکھائی کہ وہ اتنے مشکل پروگرام کا حصہ بنے. اگر تھوڑی سی اور وہ نہ جرت دکھا دیں تو وہ جو اتنی گرم کرسی پہ بیٹھنے کے بجائے، ہارٹ ٹاک پہ بیٹھنے کے بجائے، وہ پاکستان کی عدالتوں پر آ جائیں اور اعتماد کریں اور اپنے آپ کو کلیئر کریں
اور ماشاءاللہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو ہر چیز ڈاکومنٹڈ رکھتا ہوں، میں تو فائنانس منسٹر ہوں، میں تو پتہ نہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میں تو شریف برادری کا فیملی کا ایک اکاؤنٹنٹ تھا، وہاں سے میں فائنانس منسٹر بنا ہوں، تو وہ ان کے پاس تو ہر چیز آن پیپر موجود ہوگی۔ لیکن مجھے حیران ہوتا ہوں میں کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کیا پراپرٹی ہے، میں آپ کو فوراً بتاؤں گا، مجھے 2 منٹ نہیں لگیں گے، 10 دفعہ آپ مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو پڑے گی، میں بتاؤں کہ جی میری یہ پراپرٹی ہے، میں نے اس طرح کی تھی، میں نے انکم ٹیکس میں اس کو شو کیا ہوا ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے بلڈنگیں ہیں دبئی کے اندر، یہ میرے محلات ہیں انگلینڈ کے اندر۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ اپنے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، آپ اپنے پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان پہ اعتماد کریں، پاکستانی قوم پر اعتماد کریں، جنہوں نے اسحاق ڈار کو اسحاق ڈار بنایا، جنہوں نے نواز شریف کو نواز شریف بنایا، جنہوں نے آفتاب جہانگیر کو آفتاب جہانگیر بنایا۔ بالکل بالکل۔ اگر یہ پاکستان نہ ہوتا، یہ عوام نہ ہوتی، یہ لوگ نہ ہوتے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم جا کے تھرڈ ورلڈ کے اندر، باہر کی دنیا کے اندر تیسرے درجے کے شہری ہوتے۔ لیکن کیا ہے کہ وہاں پر ہم سارے قانون مان رہے ہیں۔ آپ کو یہی نہیں پتا آپ کی طبیعت کیا خراب ہے، آپ کو یہی نہیں پتا آپ کو بیماری کیا ہے، ماشاءاللہ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن وہ بتائے تو صحیح کہ بھائی یہ دیکھو ہاسپٹلز کی رپورٹس ہیں، یہ میں آپ کو ڈاکٹر کا انٹرویو دکھا رہا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب یہ میرا ڈاکٹر ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں مجھے کیا بیماری ہے کہ میں ٹریول نہیں کر سکتا، میں نہیں جا سکتا، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ آپ دوسرے ملک کے چینلز کے اوپر تو بیٹھ کر ان کو تو فیس کر رہے ہیں، اپنی عدالتوں پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ اگر وہی فیصلے آپ کے حق میں دے دیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی قانون کی جیت ہو گئی، وہی فیصلے آپ کو اگینسٹ دے دیں تو کہتے ہیں 22 ہیں۔ آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ریلیف دیا، آپ کو سپریم کورٹ نے ریلیف دیا، آپ کو ان عدالتوں نے ریلیف دیا، آپ وہاں پر گئے علاج کرنے کے لیے، تو کم سے کم احساس تو کریں کہ آپ کو 6 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، واپس آئیں، اپنی عدالتوں کو مضبوط کریں، اب اداروں کو مضبوط کریں۔ اب اسحاق ڈار صاحب 3 سال ہو گئے، پتہ نہیں پولیٹیکل اسائلم کے اس پر رہ رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن یہ کہ آئیں اور آ کے اپنے اداروں کو مضبوط کریں تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ ہم بھی فخر سے کہیں یہ ہمارے لیڈرشپ ہے۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے بھاگتے ہیں، لیکن جو وزرائے اعظم کے حوالے سے جو ایک ہسٹری رہی ہے جس کا مشتاق صاحب ابھی تذکرہ کر رہے تھے آفتاب صاحب، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ کسی بھی جو الیکٹڈ جو بھی وزیر اعظم کوئی رہا اس نے اپنی ٹینیور تک پوری نہیں کی سو فار۔ دیکھیں جی ٹرن پوری بھی کی، پیپلز پارٹی نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے، نون لیگ نے اپنا ٹائم پورا کیا وزیر اعظم اگر وہ ان کی کوئی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا نہیں کرتے۔ اچھا رائٹ جی، آپ مکمل کریں۔ کبھی وہ اداروں سے لڑ جاتے ہیں، کبھی وہ عدالتوں سے لڑ جاتے ہیں، کبھی کسی اور سے لڑ پڑتے ہیں، تو بھائی آپ اپنا کام کریں۔ آپ کو 10 سال ملے تھے، اگر آپ کو نیب پر اعتماد نہیں ہے تو اس 10 سال میں نیب کو بہتر کر لیتے۔ آپ کو اگر الیکشن پروسیس پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ 10 سال میں کوئی ایسے قانون سازی کر لیتے تاکہ الیکشن فیئر ہو جاتا جس پر کسی ہر ایک کو اعتماد ہوتا۔ آج آپ کو 2 سال کے اندر سب چیزیں یاد آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے رائٹ، مشتاق صاحب آپ جلدی سے فرمائیے گا تاکہ اس کا جواب میں کوئکلی آفتاب صاحب سے لے لوں۔ جی مشتاق صاحب کوئک پلیز، آخری 1 منٹ۔ ہاں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک بدقسمت نام کا ایک جج شوکت صدیقی صاحب یہاں جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، ان کی باتیں بھی سن لیتے، دیکھیں سارا سچ بولیں یا ٹھیک ہے، میں آئی جسٹ ہیو 1 منٹ مشتاق صاحب۔ جی آفتاب صاحب اس کا کوئی ریبٹل ہے تو دے دیں تاکہ میں وائنڈ اپ کر دوں، ایک جملہ پلیز۔ جی وہ ان جج کی بھی سن لیتے کہ جنہوں نے کہا، اور وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے بھٹو صاحب پھانسی چڑھ رہے تھے تو مشتاق صاحب مجھے نہیں پتا آپ اس وقت سیاست میں تھے یا نہیں تھے، لیکن مجھے پتا ہے کیونکہ میں 9 ستاروں کی تحریک کا حصہ تھا کہ مجھ سے مٹھائیاں اور دیگیں پکوائی گئی زردے کی، تو یہ ہمارے کی ہوئی چیزیں جو آج ہم نے بوئی تھی وہی کاٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی ہم نے اصل میں ریگریشن جو ہے ہمارے سیاسی سسٹم کا وہ ہم نے چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے۔ تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین۔ ناظرین، آفتاب جہانگیر صاحب، مشتاق منہاز صاحب اور جناب پی جے میر ہمارے ساتھ آج کی نشست میں تشریف فرما تھے۔ ہماری طرف سے آج اتنا ہی، انشاءاللہ سی یو اگین، اللہ حافظ۔